अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान और मौजूदा शरह के साथ जो बिजली के बिल हैं ये इकट्ठे नहीं चला जा सकता। सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जिसके बाद अब ये फ़ैसला करना है कि क्या इस नौइयत के बिल जारी रहेंगे या मुल्क के अंदर सूरत हाल जो है वो मतवाज़न रहेगी, क्योंकि अब लोग जो हैं वो उस नहज पर पहुंच गए हैं कि जहां पर अब उनकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई है और इस्तात भी जवाब दे गई है। इस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी हो जाता है कि सूरत हाल का ज़रा एक पस मंज़र में जायज़ा लिया जाए। आज पाकिस्तान को जिस चीज़ की सज़ा मिल रही है वो ज़ाहिर है कि उसके अंदर कालाबाग डैम का एक अंसर है, फिर सियासी फ़ैसले हैं, फिर IPPs के लिए एक लॉबिंग है, फिर ज़ाती मफादात का एक घनौना खेल है और उसके अंदर फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की अशरफिया ने ही उठाया है। और अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है कि गौहर एजाज साहब जो कि टेक्सटाइल की हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, वो अब फट पड़े हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि इन पावर प्लांट से 700 रुपये फ़ी यूनिट और जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं उससे 200 रुपये फ़ी यूनिट जो है औसतन बिजली जो है वो ख़रीदी जा रही है। इसी तरीके से जो हवा और सोलर से चल रहे हैं उनसे 50 रुपये फ़ी यूनिट। ये कौन सी दुनिया में बैठ के फ़ैसले किए गए थे और किस तरीके से ये सारा मामला जो है वो तय हुआ था, और इसके अंदर जो गुंजाइश है हेरा फेरी की वो इतनी ज़्यादा है कि इससे ज़ाहिर होता है कि ये कौमी मुफाद के फ़ैसले नहीं थे और जो मुआहदे किए गए उनका तवाज़ुन भी कौमी मुफाद में नहीं था बल्कि ज़ाती मुफाद में था। और आज मामला यहाँ तक आन पहुँचा है कि दफ़ाई बजट के लगभग इन IPPs की पेमेंट्स जो हैं वो हो गई हैं। सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोगों से पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, उनको गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन ये जो IPPs हैं ये एक ऐसा अंधा कुआं साबित हो रहे हैं कि इसका पेट है कि भरने में नहीं आ रहा। सेनेट की भी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने भी कुछ तहकीकात की थी और इस हवाले से उनकी भी सिफारिशात थी, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने भी वही पावर प्लांट्स जो हैं वो पिक किए जो उनके जो सियासी मुखालिफ थे उनके थे, जबकि एक शख्स जो बाकायदा पावर प्लांट्स की लॉबी की नुमाइंदगी कर रहा था, यानी नदीम बाबर, वो उस वक़्त के वज़ीर आज़म के जो हैं वो मुशीर थे और वो एक असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे इस हवाले से और इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। और जब वो साइड लाइन हुए थे तो उसकी भी बहुत सी कहानियाँ जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। लिहाजा ये कह देना कि ये किसी एक का कसूर है, इस अवाम में सभी नंगे हैं और सज़ा जो है वो ज़ाहिर है कि अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब अवाम की, जैसे मैंने कहा, बर्दाश्त और इस्तात दोनों से मामला जो हैं वो बाहर हो गए हैं। अब इसके ऊपर कोई फ़ैसला जो है वो हुकूमत को करना पड़ेगा। दबाव शुरू हो चुका है, जमात इस्लामी का धरना है, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जो भी इस कार खैर में हिस्सा डालेगा लोग जो हैं उसकी जानिब राग़िब होंगे। हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात हैं और वो इस मलबे को ज़्यादा देर तक नहीं उठा सकते हैं। इसका कुछ बंदोबस्त जो है वो करना पड़ेगा, अवाम को सहूलत देनी पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कुछ सवालात हैं, उनका जवाबात लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, मुमताज़ सनतकार हैं और ये ज़ाहिर है कि उस सेनेट की कमेटी में शामिल थे जिसको फ़िदा मोहम्मद साहब जो है वो हेड कर रहे थे उस वक़्त, और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो तरतीब दी थी, इसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन हैं KSB के, और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से बहुत सी चीज़ों के ये अमीन भी हैं। नासिर शाह बुखारी साहब, आपसे ज़रा शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो आज सूरत हाल दरपेश है
کہ جہاں پر اب معاملہ اس نہج پر آن پہنچا ہے کہ آپ کو کوئی فل سٹاپ جو ہے وہ لگانا ہے، اس کے بغیر آپ کوئی چارہ کار نہیں ہے، آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں، نہ عوام مزید دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، نہ وہ اس نوعیت کے بل دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور اگر یہ یہاں نہیں رکتا تو پھر یہ کیفیت آ جائے گی کہ لوگ بل دینے سے ہی رہ جائیں گے۔ اس کی آپ کو کیا اس آئی پی پیز کا جو آنا تھا، کیا یہ 1994 ہے یا اس سے پہلے ہی اس کے حوالے سے زمین ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی؟ میں آپ کو اجازت دیں 90s کے اوائل کی دہائی میں لے جاؤں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت جو ڈیمز بنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ زور لگایا گیا تھا، لیکن بے نظیر صاحبہ کی جب گورنمنٹ آئی تو اس وقت جو این جی اوز تھیں، اور جب بھی کوئی پاکستان میں کام کرانا ہوتا ہے نا تو ان کی جو واردات ہوتی ہے وہ این جی اوز کے ذریعے پڑتی ہے۔ اگر آپ اس کو ہسٹری میں جائیں، کئی چیزیں جو ہے وہ این جی اوز شروع کرتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے ڈیمز کے متعلق انوائرمنٹل ایشوز پہ، کلائمیٹ ایشوز کے اوپر بہت ساری رپورٹیں بنانی شروع کیں، اور انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ جی پاکستان میں ڈیمز نہیں بننے چاہیے، اور بلکہ اس کی جگہ اب آپ جو ہے وہ یہ جو انٹرنیشنلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کا پروگرام ہے وہ آپ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہے وہ شروع کریں۔ تو ورلڈ بینک کے ایک ایڈوائزر تھے جو مصری تھے، وہ انہوں نے جو ہے پاکستان میں آ کے کام کیا، اور انہوں نے یہ رپورٹ بنائی، اور ورلڈ بینک کے کہنے پر انہوں نے یہ آئی پی پیز کی جو ایک پالیسی تھی وہ مرتب کی۔ لیکن یہ بعد میں جو ہے وہ ورلڈ بینک والوں نے بھی اس مصری کو کرپشن کے الزام کے اوپر جو ہے باہر نکال دیا ورلڈ بینک سے، اور اسے بڑا متون کیا تھا۔ بہرحال پاکستان نے جو ہے یہ جب پہلا پروجیکٹ آئی پی پیز کا بنا، اس وقت وہ کہا گیا بعد کی انویسٹیگیشن کے بعد کہ جی اس میں $800 ملین کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ہپکو کا پروجیکٹ تھا۔ بہرحال وہ کلین چٹ مل گئی ان کو الٹیمیٹلی، اور جو دوسری سیاسی جماعت تھی اس نے بھی اپنے ہاتھ جو تھے وہ اس میں سے جس نوعیت کے بھی صفائی کر سکتے تھے وہ کر کے اس کو بالکل دوبارہ آزاد چھوڑ دیا۔ نہ صرف آزاد چھوڑ دیا بلکہ وہ ایک جو اس کے اوپر پرائسنگ کی لمٹ تھی کہ وہ جو اس کی ریٹرن تھی وہ کوئی بخاری صاحب پروجیکٹ کا نام بھی لے دیں، نون پروجیکٹ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ متعین کر دی۔ اور بخاری صاحب جی، اور پروجیکٹ کا نام بھی لے دیں۔ جی ہپکو کی بات کر رہا ہوں، اس وقت تو سب سے پہلے نون پروجیکٹ ہے لہذا نام تو لے دینا۔ جی میں نے ہپکو بتایا آپ کو، ہپکو کا پروجیکٹ تھا جو اس میں $800 ملین کی جو ہے اوور انوائسنگ ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں جو اسپانسرز آئے تھے انہوں نے اس کو فری آف کاسٹ ہی جو ہے اپنی ایکویٹی کریٹ کی تھی۔ تو لہٰذا پھر یہ ہوا، آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت کورٹوں کے اندر بھی یہ مقدمہ آیا تھا، اور اس کے بعد اسے فری چٹ ملنے کے بعد یہ بنا کہ ایک ان کے ساتھ جو اوریجنلی جو پروجیکٹ لگا تھا وہ یہ تھا کہ 25 سال کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے حکومت اس کو ٹیک اوور کر لے گی، اور وہ بھی جو اس کی شرط تھی وہ بھی اس وقت ختم کر دی گئی، اور ان کو ڈالر بیس ریٹرن دے دی گئی۔ اور دوسری گورنمنٹ جو آئی اس نے بھی پھر جو ہے اسی پالیسی کو پرسو کیا۔ مشرف صاحب کے زمانے میں یہ پالیسی جو تھی اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی گئی، اور کوئی نئی آئی پی پیز جو ہے اس دور میں شاید نہیں آئی۔ بہرحال پھر دوبارہ جب سیاسی حکومتیں آئیں انہوں نے پھر اس پر زور دیا، اور ایک دفعہ پھر جو ہے ملک میں آئی پی پیز کا ایک زور شروع ہوا۔ لیکن جو آخری کیل ٹھوکی گئی پالیسی کے حساب سے وہ سی پیک کے پروجیکٹس میں صرف اس لیے کہ جی ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور ملک میں جو ہے وہ اندھیرے کو ختم کرنا ہے۔ اس وقت بھی چائنیز کا جو زور تھا وہ یہ تھا کہ آپ ڈیمز لگائیں تاکہ آپ کی پانی کی بھی پرابلم پوری ہو اور آپ کی جو انرجی کی بھی کاسٹ ہے وہ پوری ہو۔ آج بھی تربیلا جو ہے وہ $2.5 کے اوپر $3 پر آپ کو بجلی مہیا کرتا ہے، لیکن پھر یہ جو ایک الیکشن کی اور جو الیکشن جیتنے کی خواہش نے غلط فیصلے کروائے۔ میں اس میں کسی کو جو ہے یہ مورد الزام نہیں دیتا کہ جی کوئی اس میں بدنیتی تھی یا اس میں انہوں نے جو ہے کوئی ہیرا پھیری کی۔ اصل میں اس میں جو ان کی پالیسی ہے وہ ڈٹرمن ہوئی الیکشن کی وجہ سے۔ پھر آخر جب یہ حکومت آئی آخری عمران خان کی، انہوں نے تو سونے پہ سہاگا کر دیا۔ انہوں نے جو پروجیکٹس جن کی لائف ختم ہو رہی تھی ان کو 10 سال کے لیے پرپیچویٹ کر دیا کہ جی 10 سال آپ کا لائسنس جو ہے مزید اور آگے کر دیا گیا،
اور ان سے جو ریٹس نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی اب سب کے سامنے ہے کہ یہ جو عفریت ہمارے پاس اب جو آیا ہے یہ ان ریٹس کو نیگوشیٹ کرنے کی وجہ سے آیا ہے. وہ پوری کی پوری پالیسی جو تھی اس نے اس کو بیک فائر کیا ہے, اور اس کی بعد جو بھی آپ کے ایگریمنٹس نئے تازہ ہوئے تھے اس نے جو ہے ایک, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اس میں ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھا جو ان کمیٹیوں کا حصہ تھے. بہرحال یہ ایک اب کہانی ہو گئی. اب کرنا کیا ہے, میں اس طرف آتا ہوں, اس کے اوپر جو ہے لوگ بڑے تذبذب میں ہیں. نہیں بخاری صاحب اس طرف آتا ہوں, یہ ذرا آج تھوڑا بات کریں گے اس کے اوپر. اب نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ قطع نظر اس بات کے کہ کس کی حکومت تھی, اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں اور اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا ہر ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے خلاف. اگر ایک پروجیکٹ میں $800 ملین کی اوور انوائسنگ ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے آئی پی لگے ہیں اور جن لوگوں کے نام ہیں جن کے پاس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ اس میں قومی مفاد کا کوئی چکر نہیں تھا. یہ سب پیسہ بنانے کا اور بڑی تیزی سے بنانے کا ایک ایسا کشن تھا جس سے ٹیک سب نے لگائی. جی ندیم, آپ کافی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں. ناصر شاہ صاحب نے بھی جو بتایا, سارا بیک گراؤنڈ بھی بتایا. یہ آئی پی پیز جو جتنے بھی آئے ہیں, جو آپ جو رپورٹ کی بات کرتے ہیں سینٹ کمیٹی کی رپورٹ, میں اس کمیٹی کا چیئرمین تھا. میں نے یہ رپورٹ میرے ساتھ 2 اور سینیٹرز تھے, ہم نے ایک رپورٹ 2020 میں یہ سبمٹ کی تھی کہ ان کے بارے میں جو پھر خطاب ہاؤس اس میں ڈسکس کی گئی کمیٹی میں, پاور کمیٹی میں. پھر پاور کمیٹی نے ساری رپورٹ کو اڈاپٹ کیا, پھر سینٹ میں لے ڈاؤن ہوئی یہ رپورٹ پوری, جس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا جو ناصر شاہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے کرمنل نیگلیکٹ ہوا ہے. اوور انوائسنگ از ون فیکٹر. ایک اور دوسرا فیکٹر تھا, اس زمانے میں نیپرا نئی بنی تھی اور لوگ اتنے سمجھتے ہی نہیں تھے, تو ٹیرف ڈٹرمنیشن کے وقت انہوں نے جو فگرز دیے, مثلاً کہ انہوں نے کہا جی میرا 1 یونٹ بنانے کے لیے فرنس آئل 100 گرام خرچ ہوگا. وہ 100 نہیں, ایکچولی وہ 50 گرام ہے. اس کو کہتے ہیں ہیٹ ریٹ, وہ کم خرچ ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ اسپیئرز میرے اتنے لگیں گے, وہ اسپیئرز اتنے نہیں لگے, کم لگے. پھر اس نے کہا میرا ہیومن ریسورس تنخواہ اتنی دوں گا, وہ اتنی تنخواہ نہیں دی, وہ کم دی. تو اس وقت جو ہم نے اس کی جو ہم نے دیکھی ساری ٹیرف ڈٹرمنیشن دیکھی, تو اس وقت جو لوگ بھی آئی پی پیز لگا رہے تھے اور انہوں نے اپنا ڈیٹا سبمٹ کیا, نمبر 1 وہ اوور انوائس تھا, اس رپورٹ پہ لکھا. نمبر 2 جو انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر تیل کا خرچہ اتنا, فرنس آئل اتنا لگے گا اور اس سے اتنے 1 یونٹ بنے گا. 200 گرام نہیں, وہ ایکچولی 100 گرام لگتا ہے. پھر انہوں نے کہا اسپیئرز اتنے لگیں گے, اور اسپیئر اتنے نہیں, اسے بہت کم لگے. ہیومن ریسورس انہوں نے کہا تنخواہ اتنی دیں گے لیکن اسے کم دی. تو ہماری رپورٹ نے کیا کیا, ہم نے کوئی ہیٹ ریٹ نہیں کیا. ہیٹ ریٹ کرنا مطلب وہ انرجی آڈٹ کرنا ہوتا ہے, لمبا پروسیس ہوتا ہے. اور نیپرا نے بھی آج تک ایک دفعہ بھی ہی کیلکولیشن یہ نہیں کی کہ یہ ان کا ایکچوئل تیل خرچہ وغیرہ کتنا آ رہا ہے. ایکچوئل جا کر اس پر سائٹ پہ جا کر یہ نہیں دیکھا. ہم نے کیا کیا, ہم نے سمپل طریقہ کیا, ہم نے بیلنس شیٹ اس کی اٹھا دی. ایس سی سی پی کے پاس بیلنس شیٹ ہوتی ہے, سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس, ان سب کی بیلنس شیٹ اٹھائی. 6 رینڈملی ہم نے, پی ٹی آئی کی بات نہیں تھی, آپ نے کہا کوئی نہیں تھی, رینڈملی ہم نے اٹھائے تھے. جس میں این گروپ بھی تھا, نشاط بھی تھا, یہ سارے تھے, رینڈملی اٹھائے تھے. 6 یونٹس کا میں نے انالیسس کر کے یہ پتا چلا کہ جی ان کا جو منافع ہوا ہے, کچھ ایسے یونٹس تھے جنہوں نے پہلے سال کے اندر 100% منافع کیا, کچھ تھے 50%, کچھ تھے 40% منافع کر رہے تھے. ویئرز ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ 15% سے زیادہ منافع نہیں کریں گے. ہم نے یہ اس رپورٹ میں لکھا, اور جس میں لکھا کہ ان کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر کیا جائے. یہ میں نہیں کہتا کہ ایگریمنٹ جو ہوا وہ ہے, ہم اسٹک کرتے ہیں اس کو آنر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ریکارڈنگ کی طرح یہ بھی آربیٹریشن کورٹ میں چلے جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹیرف ڈٹرمنیشن کے وقت آپ نے جو ڈیٹا دیا وہ غلط ڈیٹا دیا. نیپرا کو آپ نے مس لیڈ کیا, اس کو مس لیڈ کر ایک ہائی ٹیرف دیا, اور اس ہائی ٹیرف کی وجہ غلط جو آپ ڈیٹا دیا اس کو کرمنل نیگلیکٹ ہے. آپ نے سرکار کو غلط چیزیں فکر دیا. اب ناصر شاہ بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہماری جو اس کی ادائیگیاں ہیں, جس کو ہم اردو میں تو بڑا عجیب ہی نام ہو جاتا ہے قرضہ, تو اب یہ جو ہے یہ 1.9 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. مطلب
یہ جو اب مرض لگا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کی وجہ سے لگا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ وہ تو جن کے مفاد وابستہ ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, ان کو تو احساس نہیں ہے کہ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب چونکہ اپنے پاؤں بھی ذرا تھوڑے سے گرم ہونے شروع ہوئے ہیں تو تکلیف ہونی شروع ہوئی ہے, کیونکہ جو اپنے کانسٹیٹوئنسی ہے بزنس مینوں کی وہاں سے اب چبھن محسوس ہو رہی ہے, تو کچھ بات کرنا شروع ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے اور کچھ ہوگا؟ دیکھیں, وہ جو کمیٹی کا بھی رپورٹ کی بات کی گئی اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ کاسٹ پلس بیسس کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے اوور انویسٹنگ کی ہے تو یہ اس کی بھی اوور انویسٹنگ کے بھی جو ہے پیسے لے رہے ہیں, اور یہ سب کرمنل ایکٹیویٹی میں آتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن, اس کے معاملات, یہ سب جو ہے اگر کیے جائیں تو اس کو پاکستانی ماحول میں پروف کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں یہاں پہ کورٹوں سے جو ہے اسٹے آرڈر مل جاتے ہیں, اور ایف آئی اے یا دوسرے سارے ادارے جو ہیں وہ ان کے ہاں جو ہے ڈیلیز کا بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کو کمرشل مسئلے کو کمرشل حل کر ڈھونڈنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اب یہاں ان پروجیکٹس کے اندر جتنے فورن انویسٹرز تھے وہ اپنے ان پروجیکٹس کو بیچ کر اپنا نفع لے کر واپس جا چکے ہیں. ہارڈلی کوئی ایک آدھا فورن انویسٹر ہوگا ماں سوائے چائنیز انویسٹمنٹ کے جو کہ سی پیک میں پروجیکٹس آئے ہیں. تو اس کا حل میری نظر میں جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ حل ہے, جو کہ اسمبلی سے جو ہے ایک قانون پاس کریں کہ ان تمام پاور پروجیکٹس کو جو ہے جو آج کا مارکیٹ کے اندر گوئنگ مارکیٹ ریٹ ہے اس پر جو ہے حکومت ان تمام پروجیکٹس کو جو ہے خرید لے, اور ان کو کیش پیمنٹ دینے کے بجائے 10 سال کا بانڈ ایشو کرے, اور وہ بانڈ جو ہے وہ ٹریجری بل کی جو ریٹرن ہوتی ہے وہ اس کو ملے گی, لیکن وہ بینکس جو ہیں وہ اس کو اپنی جو ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹی کی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس میں وہ اس بانڈ کو استعمال کر سکیں گے. اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے اندر ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. ان لوگوں کو جو ہے کوئی نیشنلائزیشن کا کچھ نہیں ہوتا, یہ انٹرنیشنل کورٹس وغیرہ میں جانے کی جو ہے وہ ان کی جو کوشش ہوگی وہ اس میں اس کا بھی حل ہے کہ ان کو جو ہے گوئنگ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ سارے کے سارے یہ جو آپ کا 1.9 ٹریلین کا ابھی اس وقت سالانہ جھگڑا ہے, یہ جھگڑا آپ کا ایک ہی وقت میں ختم ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ان اداروں کو ری نیگوشیٹڈ ٹرمز پر حکومت جو ہے وہ دوبارہ آفر کرے انویسٹرز کو بھی اور پاکستان میں اس کی لسٹنگ کو بھی, کہ ان کو ان پروجیکٹس کو جو ہے دوبارہ لسٹ کروانا ہو تو ان کو دوبارہ لسٹ کیا جائے. اور نیچرلی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ٹرمز ڈالی جا سکتی ہیں کہ جیسے آپ کے پاس اس وقت شرط ہے کہ آپ ان کو ڈالر بیس ریٹرن دے رہے ہیں. اب تو لوکل پاکستانی انویسٹر ہیں نا, تو آپ ان کو روپی ٹرم کی جو ہے آفر کر سکتے ہیں ریٹرن, یا یہ ہے کہ آپ اس کو جس طرح بانڈ کی ریٹرن آتی ہے اسی طرح سے اس کی ریٹرن بھی آ سکتی ہے. اور تیسری بات جو ہوگی وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ایک بانڈ ہولڈر جو ہوں گے ان کی بانڈ کی مارکیٹ جو ہے وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو جائے گی کیپٹل مارکیٹ کے اندر. پھر یہ جو ان اداروں کو ایک تو بیچا جائے دوبارہ یا ان کو لسٹ کیا جائے. حکومت کا کام نہیں ہے کہ ان اداروں کو چلائے, فوری طور پر وہ میکینزم بھی بنایا جائے کہ جس سے کہ وہ ان اداروں کو ری نیگوشیٹڈ ٹرمز کے اوپر جو ہے مارکیٹ میں دوبارہ سیل کر دیں. ورنہ یہ افریج جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا, اور اگر ہم صرف شکایتیں کرتے رہیں گے کہ جی ہم کیا کریں تو حل نہیں ہوگا. میری نظر میں یہ ایک واحد ایسا حل ہے. جی میں آتا ہوں. اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے رپورٹ تو بنائی, لیکن جب پروجیکٹس کی مدت ختم ہو رہی تھی تو میرا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ اس لیے پوچھنے کی بات ہے کہ آپ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, آپ نے 10 سال مزید مدت بڑھا دی, مطلب اسی وقت ان کی لابی پھر موثر ہو گئی تھی ندیم بابر کے ذریعے. دیکھیں میں آپ کو ندیم صاحب, آپ پی ٹی آئی بیشنگ پہ لگے ہوئے اس وقت. لیٹ می ٹیل یو کہ پی ٹی آئی کے دوران گورنمنٹ جب تھی نا اس وقت یہ ریٹ یہ ری نیگوشیٹ ہوا تھا یہ ایگریمنٹس, اور اس کے اندر یہ ڈالر کو جو آج کل 280 پر ہے
یہ 148 پر فکس کیا ہے. اب اس کو ہم ڈالر جو پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں 148 روپے کا ڈالر کے حساب سے پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کریڈٹ 100% جاتا ہے پی ٹی آئی کو. ساتھ ہی ساتھ اس ری نیگوسیشن میں جو اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو تھی, اس ری نیگوسیشن میں انہیں 39 پیسز ریٹ کم کیا. یہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج آپ کو اس وقت مل رہا ہے. 39 پیسہ کا ایڈوانٹیج تو اپنی جگہ, لیکن 148 ڈالر کو فکس کرنا ایڈوانٹیج, اتنا بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ورنہ بیڑا کا رکھتا ہے پاکستان میں انرجی سیکٹر کا. نہیں, کہنے کا مطلب ہے جن کی مدت ختم ہو رہی تھی ان کا تو حساب کتاب سائڈ پہ کرتے نا, کچھ تو معاملہ تھوڑا کنٹرول میں آتا. نہیں, آپ مجھے بتائیں کون سا پاور یونٹ تھا جس کی مدت ختم ہو رہی تھی اور ایکسٹینشن دی؟ مجھے تو نہیں پتا کسی کو, مجھے تو کوئی نہیں. اینگرو کی ختم ہوئی ابھی, یہ تو 25 سال ابھی ہوئے ہیں, ان کے 25 سال والے ہیں, کسی کی ختم ہی نہیں ہوئی. تو یہ ایک سیکنڈ, ناصر شاہ بخاری صاحب. جی, حبکو کی ختم ہو رہی تھی بالکل, اس سے تو 25 سال ہو چکے ہیں حبکو کے. اسی طرح سے اور بھی چند ایک پروجیکٹس ہیں جن کی جو ہے مدت ہوئی تھی. میں آپ کو اگر چاہتے ہوں گے تو پوری لسٹ دے دوں گا. ارشد عباسی کو آپ کال کر لیجئے. ارشد عباسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس پر اتھارٹی ہیں, انہوں نے پوری لسٹ بنائی ہوئی ہے. اور جس وقت یہ پہلی دفعہ اس کی ایس ڈی پی آئی کی جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی جس میں این جی اوز نے کام شروع کیا تھا, اس پر بھی انہوں نے اپنے جو ہے بہت بڑی رپورٹ داخل کی ہوئی ہے. تو یہ تو سارے فیکٹس ہیں جو کہ ویریفائیبل ہیں. اس میں کسی سیاسی جماعت کا تو ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں, ہم تو یہ پوری ایک ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہسٹری میں اس کو کیا گیا تھا. اچھا, اب اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب ایک سلوشن جو ہے وہ ناصر شاہ بخاری صاحب نے بتایا ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں, آپ لوگ بھی اس کا کوئی بڑا سلوشن نہیں نکال سکے. دکھائی ایسے دیتا ہے کہ اس کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں اور فیصلہ سازوں کے ساتھ جو سہولت کار ہیں, سب کے اس میں مفادات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اس کا کوئی حل نکلے گا یا اسی طرح یہ ڈرم پیٹا جاتا رہے گا؟ اس طرح ہے اپنا ندیم صاحب کہ یہ تو جو بھی ہے, اعجاز غور صاحب بھی کچھ لگے ہوئے کر رہے ہیں, کافی کچھ کر رہے ہیں, سب کو پاکستان میں لا دیا انہوں نے. خیبر پختونخوا چیمبر ہے, اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے ہائی کورٹ پشاور میں ریٹ فائل کر رہے ہیں اسی کیس پر کہ جی جو سینٹ کی یہ رپورٹ تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا, اس کو آپ نے 90 ڈیز میں امپلیمنٹ کرنا تھا. وہ آپ نے نہ نیپرا نے کی نہ منسٹری آف انرجی نے کی. اور اگر یہ رپورٹ امپلیمنٹ ہو جاتی جو ہم نے اس میں لکھا تھا, اس کے بعد یہ خود ہی نیگوشیشن ٹیبل پر بیٹھتے. آپ جب بھی کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یو نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. جب آپ اس کو دکھاتے ہیں, اور کیا دکھاتے ہیں, میں ایئروناٹیکل انجینئر ہوں اور 40 سال سے انڈسٹری میں چلا رہا ہوں, بیلنس شیٹ میں A1 پڑھ لیتا ہوں. جو آدمی بیلنس شیٹ سمجھتا ہے اور انرجی آڈٹ کو سمجھتا ہے وہ ان سے بات کر سکتا ہے. یہ سارے میرے پاس 6 کے 6 والے لوگ آئے, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا, سب چپ ہو گئے جب میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے بیلنس شیٹ میں کیا کیا فگرز آ رہے ہیں, کہ تم نے تنخواہیں, تو تم نے کہا تھا اتنی تنخواہ تو یہ دی ہے, تم نے کہا تھا تیل اتنا خرچ ہو گیا, تیل تو اسے بہت کم خرچ ہوا ہے. یہ چیزیں جب ان کے سامنے رکھیں گی, جب عدالت میں جائے گا, پھر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ان سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ادروائز دے ول سے کہ وائی شوڈ وی نیگوشیٹ ود یو, ہم آپ ہمارے خلاف ایکشن لیتے ہیں, ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے جاتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ جب بھی نیگوشیٹ, بالکل نیگوشیٹ کریں, لیکن ایسی جا کر نہیں بیٹھنا کہ نیچے نظر کر ان سے بات کرنی, سینہ تان کر بات کرنی ہے. تم نے لوٹا ہے پاکستان کو, تم نے جو 25 سال میں کمانا تھا تم نے 2 سال میں کمایا ہے. تمہارا ریٹرن آف ایکویٹی 15% ہی, تم 70% ریٹرن آف ایکویٹی لے رہے ہو, جو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہے, کیلکولیشن میں نظر آ رہا ہے. اس طرح بات کرنی, یہ پروفیشنلز نے ان سے بات کرنی ہے. اس طرح ہوگا تو یہ ٹھیک ہوگا, ورنہ آپ جتنا ریٹورک کریں, سیاسی بات اس پر کریں, سیاست اس پر نہیں ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں ناصر شاہ بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ نیپرا کا بار ذکر ہوتا ہے. دیکھیں, ریگولیٹری اتھارٹی ہے, عوامی تحفظ کا وہ ایک جگہ ہے, لیکن نہ وہاں عوام کا کوئی تحفظ ہے نہ کسی اور چیز کا. اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو بنیادی طور کے اوپر اس سارے یہ ایسے تو بالکل لگتا ہے, اور اس کو کہا بھی گیا کہ یہ سارا جو فراڈولنٹ سسٹم ہے اس کا سب سے بڑا سہولت کار نیپرا ہی ہے. میں کسی پر ایسے چارج تو نہیں لگا سکتا کیونکہ میں کبھی نیپرا نہیں گیا, لیکن جو کرائم ہیں اور جو واقعات ہیں ان کی بیسس کے اوپر جو ہے نیگلیجنس تو ضرور نظر آتی ہے ایسی,
جس میں کہ یہ پورا کا پورا کرائسس جو ہے یہ بڑھتا چلا گیا، اور نیپرا جو کہ ایک ریگولیٹری باڈی تھی وہ اپنا ریگولیٹری فنکشن نہیں کر سکی۔ مثلا جیسے ابھی سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ 15% ریٹرن تھی، لوگوں نے جو ہے 50% جو ہے اور 100% کی ریٹرن جو ہے وہ لے لی، تو اس کا کس کا فنکشن تھا کہ وہ اس کو چیک کرتا؟ یہ تو ریگولیٹری باڈی کا کام تھا نا کہ وہ اس کو پوری طرح سے چیک کرتی اور دیکھتی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ پاکستان میں ایک ڈسٹریبیوشن کا بھی بہت بڑا کرائسس ہے، آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کے لیے نیٹ ورک ہی نہیں ہے۔ سپیکس کا جو ایک پروجیکٹ تھا جس میں آپ نے جو ہے وہ سندھ سے لے کے نارتھ تک جو ہے ایک پوری لائن ڈالنی تھی، وہ جب اب یہ سیاسی بات کرنے کی بات کہیں گے جی ہم نے کام جو ہے، میں کوئی سیاست کی بات ہے، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اب آپ کے پاس اوور کیپیسٹی ہے اور آپ کے پاس ڈیلیوری کے لیے جو ہے روڈ کے اوپر جو ہے جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی الیکٹریسٹی کو جو ہے لے کے جائیں۔ تو آپ کا صرف ایک پہلو نہیں ہے آئی پی پیز کا ہی، آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس کی وجہ سے کہ آپ وہ بجلی جو ہے وہ مہیا نہیں کر پا رہے، اور لوگوں تک جب بجلی نہیں پہنچے گی تو کیسے سستی ہوگی؟ اور آپ نے ان کو جو ہے پیمنٹ طے کی ہوئی ہے کہ آپ کیپیسٹی چارجز کے اوپر ان کو دیں گے، ایک طرف آپ نے روڈ بلاک کر دیا، دوسری طرف آپ کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں۔ تو آپ صرف ایک چیز کو جو ہے صرف دیکھ کے کہیں گے جی آئی پی پیز، تو صرف آئی پی پیز کا پرابلم نہیں ہے، ہماری حکومتوں کا بھی پرابلم ہے کہ جب ان کو لگانے کے لیے وقت تھا اور اس وقت حکومتوں نے جو ہے وہ اس پر کام نہیں کیا، اور وہ پورے ڈسٹریبیوشن کا جو پروجیکٹ تھا اس کو شیلف کر دیا۔ تقریباً 9,000 یا 12,000 میگا واٹ کی اس میں ٹرانسمیشن تھی، اب وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اگر یہ 12,000 میگا واٹ کا ٹرانسمیشن کا نیٹ ورک موجود ہوتا تو آپ کی بہت بڑی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے یہ موو ہو سکتی تھی، آپ کے پاس جہاں جہاں بجلی کی ضرورت ہے آپ اس کو لے جا سکتے تھے۔ نہیں آپ اس میں ناصر بخاری صاحب، میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہے، اس میں نعمان وزیر خٹک صاحب، ہم کیپیسٹی چارجز کی بات کرتے ہیں تو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم خریدیں تب بھی پیسے دے رہے ہیں، نہ خریدیں تب بھی پیسے دے رہے ہیں، فرق کیا پڑے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کیپیسٹی چارجز سارے بلوں پہ ڈال رہے ہو اور پھر بھی آپ کا یہ جو گشتی قرضہ ہے یہ کم نہیں ہو رہا۔ یہ ندیم، یہ دیکھیں نا، پہلے تو آپ کا جو ایگریمنٹ سائن ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ چیلنج نہ کریں، ورنہ آپ پھنس کر رہ جائیں۔ اب آگے آتا ہے کہ یہ اتنی بجلی ایکسٹرا ہماری ہے، یہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ نیپرا جو ہے نا اس کا کام ہے کر رہا ہے، اس کے پاس ایک سائن اپرووڈ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم، کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکیٹ، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور ویلنگ ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ میں میں نے اپروو کیا تھا 6 کارخانوں کو، ہم نے نیپرا کے تھرو کرایا، ڈسکوس کے تھرو کرایا، این ٹی ڈی سی کے تھرو کرایا، 6 کارخانوں کو ویلنگ کے تھرو بجلی دی۔ اس کے بعد ہم چاہ رہے تھے سارے پاکستان میں اسپریڈ ہو جائے۔ منسٹری نے کیا کیا، ملتان میں جا کر اس کے خلاف سٹے لے لیا کہ جی اگر یہ سارے اچھے اچھے بڑے بڑے کارخانے نکل جائیں گے باہر جو چوری نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو چور بچیں گے۔ نیپرا یہ جو ویلنگ کا کانسیپٹ جو ہے یہ کانسیپٹ ہے، اور میں نے سی ٹی بی سی ایم کا جو بات کی، یہ کانسیپٹ ہے جو نیپرا میں اپرووڈ ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں اور جو کارخانے بند ہیں اس سے بجلی اٹھا کر آپ سپلائی کریں کارخانوں کو جو کنزیوم کرتے ہیں۔ یہ سسٹم یہ چلے گا تو آگے ہوگا۔ حل ہے اس کا، حل اس میں ریٹورک میں نہیں ہے، اس کے آرام سے بیٹھ کر سوچ سمجھ کے کرنے کا حل ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، بہت شکریہ ناصر شاہ بخاری صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، اس وقت بلوچستان کے جو حالات اور واقعات ہیں، جس طریقے سے گوادر میں احتجاج ہو رہا ہے اور جو کوئٹہ شہر کی صورتحال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو رابطہ سڑکیں بند ہیں، یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ صحیح سمت پر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا ایک انجن بننے جا رہا ہے، اور گوادر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ لیکن جب امریکہ کے سفیر یہ کہیں کہ ہم گوادر کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے اور ہم
سی پیک میں چین کے ساتھ وہاں پر چل رہے ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل بھی اکٹھے ہو جائیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ ایک دم اتنے بڑے پیمانے پر موبلائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہوئی ہے اور پھر اس ساری صورتحال کو کرنے کے لیے فائنینسنگ جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے. بہت سے سوالات جو ہیں پھر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یقیناً بلوچستان کے مسائل ہیں, ان مسائل کو سیاسی سطح کے اوپر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے, لیکن اس صورتحال جو اس وقت پیدا ہوئی ہے اس پر کریں گے بات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب, نیشنل پارٹی بلوچستان مینگل کے رہنما ہیں اور ایک بلوچستان کی بڑی توانا اور پڑھی لکھی آواز ہے جو کہ بات کرتے ہیں تو ایک توازن کے ساتھ, ایک دلیل کے ساتھ. ثناء اللہ بلوچ صاحب, اب یہ جو صورتحال ہے کیا وجہ کیا بنی ہے؟ ندیم بھائی تھینک یو ویری مچ. ندیم بھائی دیکھیں وجہ کیا بنی آپ کو خود پتہ ہے, گزشتہ 20 سال سے آج 2023 ہے 2023 ہے تو اس میں تقریباً 2003 سے بلوچستان کا یہ مسئلہ اور بلوچستان کا کرائسس جو ہے یہ سٹارٹ ہوا. تو یہ جو کرائسس ہے اس کو حل کرنے کے لیے آج تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. جب کمیٹیاں بنی ان کمیٹیوں پہ کہ سفارشات پر کسی نے توجہ نہیں دی. پھر ایک جو پالیسی پاکستان کی بالخصوص اسلام آباد کی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بنی وہ بلوچستان کے عوام کو سپریس کرنے کی, دبانے کی, جو دبانے کی اوپریس کرنے کی پالیسی تھی. شروع میں تو میڈیا پہ کنٹرول ہو گیا, ساری چیزوں سے انہوں نے 2-3-4 سال تک تو اس کے اوپر بلوچستان کے اوپر تو پردہ ڈال دیا. لیکن جب یہ سوشل میڈیا کا وقت آ گیا, بلوچستان کے اندر شعور تعلیم زیادہ ہے اور جو یہ نوجوان سارے اس کانفلکٹ سے گزشتہ 20 سال سے متاثر ہوئے ہیں, یہ ایک نئی جنریشن ہے. یہ جو سڑکوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اس وقت نکلا ہوا ہے, جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی ریسورسز کی ضرورت نہیں, کسی فنڈنگ کی ضرورت نہیں, ان کو کسی جہاز کی گاڑی میں جانے کی ضرورت نہیں, لوگ بائکس پہ نکلے ہیں, سائیکل پہ نکلے ہیں. یہ ریزسٹنس ہے, یہ مزاحمت ہے, یہ انتفادہ ہے, یہ احتجاج ہے اسلام آباد کی 20 سالہ اپریسو بلوچستان کے عوام کو محکوم کرنے کی پالیسیوں کے حوالے سے خلاف ہے. تو ایسی پالیسیوں کے حوالے سے آپ کو کسی کی باہر کے سپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. بلوچستان کے اندر ایسے ماحول بن گیا ہے. اس دفعہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب, اس میں آپ لوگوں سے میری آج سے بات نہیں ہو رہی, بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے. بلوچستان میں چونکہ خود بھی بہت جاتا رہا ہوں, دیکھا ہے میں نے, اور میرا یہ کہنا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اسلام آباد کی پالیسیز ضرور قابل تنقید ہیں, لیکن کیا بلوچستان کے اپنے لوگوں نے بلوچستان کا استحصال نہیں کیا ہے؟ اور یہ وہی رویہ ہے کہ کر کوئی رہا ہے, رخ کہیں اور موڑ دو. ندیم بھائی بلوچستان کا کوئی آدمی ظالم نہیں بن سکتا, جابر نہیں بن سکتا, کرپٹ نہیں بن سکتا, قاتل نہیں بن سکتا, ڈیتھ اسکواڈ کا جو ہے مالک نہیں بن سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہو, اسلام آباد کی سپورٹ جس کے ساتھ نہ ہو. آپ یہ فروری کے الیکشن ابھی آپ دیکھ لیں اٹھا کے, بلوچستان کے اندر جو گند مچایا, 70-80 ارب روپے میں بلوچستان کی اسمبلی انہوں نے بیچ دی ہے. جب اسلام آباد بلوچستان کے وسائل بیچتا ہے, تیل بیچتا ہے, گیس بیچتا ہے, سونا بیچتا ہے, چاندی بیچتا ہے, ریکو دیکھ کر رات کے اندھیرے میں جا کے فیصلہ کرتا ہے, اس کے اوپر آ کے بلوچستان کی اسمبلی بھی چرا دیتا ہے, لوگوں کی ارادی بھی چرا دیتا ہے, اس کے بعد اختیارات بھی ختم کر دیتا ہے. لیکن اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب اس میں دیکھیں, اب تو وہاں پہ آپ کی اپنی ایک حکومت بھی ہے نا, آپ کی اپنی ایک حکومت بھی ہے. بلوچستان میں چور ڈاکو پیدا نہیں ہو سکتے. بلوچستان چور اور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے, سیاسی چور بھی ہیں, سیاسی ڈاکو بھی ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کے اپنے لوگ, کوئی اپنے لوگ نہیں ہیں. یہ رینٹ اپ انڈیویجولز ہیں, رینٹ اپ پرسنل ہیں, رینٹ اپ پارٹیز ہیں, جو بلوچستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر بلوچستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. ٹائی شائی سوٹ پہن کے پھر اسلام آباد میں کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی بلوچستان میں آزادی کی تحریک ہے, بلوچ جو الگ ہونا چاہتے ہیں. بھائی بلوچوں کو دیا کیا ہے آپ نے؟ بلوچوں کو پینے کا پانی نہیں دے سکے, 70 سال میں بجلی کی ایک لائن نہیں دے سکے. ایک سیکنڈ اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں بلوچستان کو جتنا پیسہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے, چھوڑ دیں اس چیز کو کہ کس کی حکومت رہی ہے یا کس کی نہیں رہی ہے, جتنے فنڈز پی ایس ڈی بی کی سطح کے اوپر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ اگر استعمال ہوتے تو بلوچستان جنت نظیر ہوتا. نہیں ہے ندیم صاحب, یہ میں خود ابھی 5 سال پروونشل اسمبلی میں رہا ہوں, اسی لیے کہ میں نے کہا ہم نے شاید چیزیں درست کر لیں گے. یہ جو لفظ پی ایس ڈی پی ہوتا ہے جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے. یہ جو لفظ پی ایس ڈی پی ہوتی ہے اس میں اندر جو اسکیم ہے یہ 20 سال میں مکمل نہیں ہوتے ہیں. اسلام آباد بلوچستان کو آبادی کی بنیاد پر
کوئی 400 450 ارب NFC ایوارڈ سے دیتا ہے. اس دفعہ جب ہماری 70 لاکھ آبادی بڑھنے والی تھی, وہ بھی اس دفعہ جو اگست 2023 میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پورے پاکستان کی آبادی 70 آدمی کہیں سے کم نہیں کر دیے گئے. بلوچستان کی 70 لاکھ آبادی کم کر دی گئی, 9 سیٹیں ہماری قومی اسمبلی میں کم ہوئی, سالانہ 150 ارب کا نقصان ہمیں یہ ہوا. PSDP, NFC, ڈیولپمنٹ کے چھوٹے پروجیکٹ کچھ نہیں دے سکتے. بلوچستان عزت, احترام اور آپ کے ساتھ برابری چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ثناء اللہ بلوچ صاحب آپ سے لمبی بات ہونی چاہیے تھی, لیکن میرا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کا حل ذرا ایک بہتر صورتحال کی طرف جو ہے وہ جائے اور ہو, لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب. ناظرین, یہ تھے نیشنل پارٹی بلوچستان مینگل کے رہنما ثناء اللہ بلوچ. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.